जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ रूबरू के शमारे में जिला कुपवारा के नौजवान कलमकार जो है आबिद हुसैन साहब। जी आबिद हुसैन साहब, आपका खैर मकदम है आज के हमारे इस शमारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी 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 हाँ नाजरीन, ये है हमारे साथ आबिद हुसैन साहब। हाल ही में इन्होंने अपनी एक किताब जो है वो तहरीर की है, यानी लिखी है, जिसका अनवान है रंग इश्क की। ये एक उर्दू जबान में लिखी गई किताब है। सबसे पहले तो मैं आबिद हुसैन साहब को अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। जी आबिद हुसैन साहब, सबसे पहला सवाल हम जो आपसे पूछने जा रहे हैं वो ये कि आप एक नौजवान कलमकार हैं और आपने उर्दू ज़बान को इसके लिए जो अपनी कलम उठाई है उसमें आपने उर्दू ज़बान को एक ख़ास तरजीह दी है और इस कलमकारी का आगाज़ जो आपने किया है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कलमकारी का आगाज़ के पीछे क्या राज है, कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया है इस तहरीर के फील्ड में आने के लिए। जी, पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, बेहद शुक्र करना चाहता हूँ कि जिस ज़ात ने मुझे इस काबिल समझा, इस इनाम से नवाजा। तो बात अगर की जाए तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि शौक बचपन से ही था कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो तभी से शौक था मेरा कि मैं कुछ लिखूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसे कुछ हालात हो गए, ऐसे कुछ वाक़यात पेश आए कि जिनकी वजह से मुझे तन्हाई का सामना करना पड़ता था, तन्हाई में रहना पड़ता था। तो तन्हाई में रह के मुझे कुछ ऐसे ख्यालात आते थे कि जो मुझे मजबूर करते थे कि कुछ सोचने पर। तो वो ख्यालात मैंने तहरीर किए, मैंने कागज़ पे लिखने शुरू कर दिए। तो एक ऐसा वक्त आया कि मुझे लगा कि नहीं, ये जो कागज़ पे लिखे अल्फाज हैं इन्होंने शायरी की शक्ल इख्तियार की है। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, आगे लिखना शुरू कर दिया। मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे जो दोस्त अहबाब हर किसी ने सपोर्ट किया, तो मैं आगे लिखता रहा। और आपने पूछा अभी कि उर्दू ज़बानी क्यों इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ, लेकिन उर्दू ज़बान का ये मसला है कि जो मैं आपको जितना मैं मुतासिर आपको उर्दू ज़बान में कर सकता हूँ उतना मैं आपको शायद इंग्लिश में कर पाऊँ। और उर्दू ज़बान मैंने इसलिए चुनी कि आजकल का जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करती है इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करती है, लेकिन जो उर्दू ज़बान है हमारी कि वो भूल चुके हैं, उसको ज़्यादा तरजीह आजकल नहीं दी जाती है। तो इसलिए मैंने उर्दू में ही लिखना ये मुनासिब समझा। हाँ, बहुत बेहतर है। हमारे नाजरीन में से भी और ख़ास तौर पे हमारी जो ये कश्मीर है, बहुत कसीर तादाद के ऐसे लोग हैं जो आज तक भी अगरचे अंग्रेज़ी ज़बान को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं सकते हैं। तो मैं तो यही समझूंगा कि जो आपने उर्दू ज़बान में इस किताब को तहरीर किया है, ये किताब बहुत ही जो है आगे बढ़ेगी और लोगों की इसमें दिलचस्पी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हम आबिद हुसैन साहब से ये जानना चाहेंगे कि जब भी आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो कोई भी काम करने के लिए आपको बहुत कुछ जो है वो पहले बहुत कुछ जो है वो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों की जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी मुसीबतें झेलने के बाद इंसान किसी फील्ड में आता है। तो इस किताब को लिखने से पहले हम आबिद साहब से जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी बदौलत जो है आप इस किताब में जो है सबसे आगे बढ़े, जिसने आपको मुतासर किया। क्या वो आपका कोई उस्ताद था, क्या वो आपका कोई दोस्त था कि जिसने आपको मुतासर किया कि नहीं आप ये किताब लिखें। हालांकि अभी आप ही ने बताया कि मैंने बहुत ही वक्त पहले जो है मैंने इस किताब को लिखने का आगाज किया था, लेकिन फिर कोई ऐसी चीज होती है, या तो कोई मुसीबत आती है, या कोई शौक होता है, या अपने पेरेंट्स की वजह से होता है, या उस्ताद की वजह से होता है, या अपने दोस्त की वजह से होता है। तो कौन सी ऐसी खास चीज है जिसने जो है खास मदू किया आपको इस किताब के लिखने के पीछे। जी हाँ, खास वाकया ऐसा हुआ कि जब मेरे वालिद साहिब इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उसके बाद मैंने आपसे पहले ही बोला कि उसके बाद मैं तन्हाई में जैसे रहना पसंद करता था। मुझे तन्हाई में सोचना वो अच्छा लगता था। तो उस वजह से मैं सोचता गया, तो कुछ ऐसे ख्यालात आते थे जिन पे मैं जो जो ख्यालात मैं तहरीर कर लेता था, कागज पे लिख लेता था। तो जब वो कागज पे लिखते लिखते एक ऐसा वक्त आया कि मुझे लगा कि नहीं, अब इसने शायरी की शक्ल इख्तियार की है। तो और मेरी जिंदगी के ऐसे कुछ हालात हैं, मुझे
میں نے بہت زیادہ جدوجہد کی ہے ابھی تک. تو اس کتاب میں نے وہ بھی تحریر کیا ہے کہ میں نے زندگی میں کیسے حالات دیکھے ہیں, اور اگر ہم معاشرتی دور میں آج دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کیا کون کون سی برائیاں ہیں, تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس پہ بھی میں نے لکھنا چاہا. وہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں نے یہ کتاب تحریر کی, اور اس میں بھی میں نے جو ہمارے معاشرے میں جو آج کل کی برائیاں ہیں ان پہ میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے اس کتاب میں, کہ جیسے کہ آج کل عصمت دری زیادہ ہوتی رہتی ہے, ہمارا جو مغربی دور ہے ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا, اور میرے استاد ہر کسی نے ساتھ دیا, میرے جو دوست ہیں انہوں نے ہر کسی نے ساتھ دیا میرا کہ نہیں آپ لکھتے جاؤ. جب میں 11th-12th میں پڑھتا تھا تو میرے اساتذہ کرام انہوں نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا. جب میں 10ویں میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ ہلال خالق بٹ صاحب تھے, انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے. اور شہزاد سلطان بٹ جو کہ بچپن سے ہی میرے استاد رہے ہیں, تو انہوں نے بھی ہر وقت مجھے سپورٹ کیا کہ نہیں آپ اچھا لکھتے ہو, آپ لکھتے جاؤ, انشاءاللہ آپ کی کتاب بھی آئے گی اور آپ انشاءاللہ زندگی میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے. تحریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے, اور ہر ایک کام کو کرنے میں انسان کو وقت درکار لگتا ہے. ہم عابد حسین صاحب سے جاننا چاہیں گے, آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کو لکھنے میں آپ کو کتنا وقت لگا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ 8ویں کلاس سے میں لکھتا آ رہا ہوں, تو یہ صرف میں نے یہی کتاب نہیں لکھی ہے, میں انگلش میں ناول بھی لکھ رہا ہوں, اور اس کے علاوہ اور ایک کتاب میں اس میں کام کر رہا ہوں. تو لکھتا تو میں بچپن سے ہی آ رہا ہوں, لیکن میں نے کتاب یہ اس کا جو مجموعہ ہے اس کا جو ذخیرہ یہ بن چکا تھا, لیکن تحریر اس کو کتابی شکل دینی وہ میرے دماغ میں نہیں تھی. تو جب میں نے دیکھا یوتھ کو کہ وہ بکس جو کتابیں پبلش کر رہے ہیں ان کو کتابی شکل دے رہے ہیں, اپنی شاعری کو اپنی جو وہ لکھ رہے ہیں, تو اس میں مجھے یہ میں نے بہت پہلے تیار کی تھی, لیکن اس سال میں نے پچھلے سال بھی چاہا تھا کہ میں اس کو کتابی شکل دوں, لیکن کچھ وجوہات ایسے تھے کہ میں دے نہیں پایا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2-3 سال لگے مجھے اس کتاب کو لکھنے میں, اور اس کے علاوہ بھی میں 2 اور کتابوں پہ کام کر رہا ہوں. جی, آنے والی فیلڈ, حالانکہ آپ نے کہا کہ میں قلم کاری جو ہے بہت پہلے سے کر رہا ہوں, آج میری قلم کاری کا پہلا مجموعہ جو پبلک کے سامنے آیا ہے, اس وجہ سے جو ہے جب بھی کوئی چیز پبلک میں آتی ہے, یہ قلم کاری کا جو آپ کا پہلا مجموعہ لوگوں کے سامنے آیا ہے. ہم عابد حسین صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ جن لوگوں نے آپ کی یہ کتاب پڑھی, ان لوگوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو کس طرح کا رسپانس جو ہے ان لوگوں کا دیکھنے کو ملا؟ جی, جیسے کہ مجھے کتاب شائع کرنی تھی تو اس سے پہلے میں نے کئی افراد کے پاس یہ کتاب پہنچائی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس پہ تھوڑی سی نظر ڈال دیں, کہیں کوئی غلطی ہو تو بتا دینا, اور یہ بھی کہہ دینا کہ کہاں پہ صحیح ہے آپ, کہاں پہ غلط ہو آپ. تو جس کسی کے پاس بھی میں نے یہ کتاب بھیجی تو ہر کسی سے اچھا ریسپانس ملا مجھے کہ نہیں آپ نے اچھا لکھا ہے, اگر کہیں پہ غلطی تھی تو انہوں نے دور کی وہ. اور تو جب کتاب شائع ہو گئی تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے پڑھا بھی, اور انہوں نے اپنے ریویوز بھی دے دیے کہ نہیں آپ نے بہت ہی اچھا لکھا ہے. اور میں نے اتنا سوچا نہیں تھا, میں نے اتنی امید نہیں تھی میری کہ اتنا سپورٹ ملے گا لوگوں کی طرف سے, اتنا پیار ملے گا. بہت زیادہ پیار ملا, اور بہت زیادہ انہوں نے تعریف بھی کی. تو ہم عابد حسین صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ قلم کاری کے علاوہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں کیا کام کرتے ہیں؟ میں تو BSc گریجویٹ ہوں, اور میرا ماسٹرز چل رہا ہے انگلش لینگویج میں, اور اس کے علاوہ میں 4 سال سے کام کر رہا ہوں اسکول میں, پرائیویٹ اسکول میں, شیخ العالم پبلک اسکول کراچی میں. تو اس میں 4 سال سے کام کر رہا ہوں. باقی جیسے کہ آئی روز سپورٹس میں بھی زیادہ حصہ لیتا رہتا ہوں, اور اس میں بھی یہ قلم کاری میں بھی میرا یہ شوق بچپن سے ہی رہا ہے. قلم کاری کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں, عابد حسین صاحب سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی آنے والی جو لائف ہے اس میں آپ اس قلم کاری کو جو ہے آگے کس حد تک جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے کتاب شائع کرنا اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ لوگ میرا نام جان جائیں, فیمس ہو جاؤں, میں فیم ملے مجھے, نہیں, بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے جو خیالات ہیں اس کتاب میں نے صرف یہ ایسے ہی نہیں لکھا ہے, بلکہ اس کتاب میں نے اپنے خیالات, اپنے جذبات لکھے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کیا دیکھا ہے, اور میں نے
کیا میری کیا سوچ ہے، تو وہ سارا کچھ میں نے اس میں لکھا ہے. میرا یہ غرض تھا کہ لوگوں تک میری جو سوچ ہے، میرا انداز ہے، نظریہ ہے، وہ لوگوں تک پہنچ جائے. اور انشاءاللہ میرا یہ خواب رہے گا اور میری یہ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ میں لکھتا رہوں گا سوسائٹی کے لیے، اپنے سماج کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ قلم سے ہی صحیح یا کسی اور طریقے سے صحیح. لیکن ابھی میں تھوڑا سا قلم سے ہی کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ میں ضرور اپنے سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، قلم سے ہی صحیح لیکن کرنا ضرور چاہتا ہوں. جی عابد حسین صاحب سے ہم آخری سوال جو ہے کرنا جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ آج کے اس ویڈیو میں ہمارے ناظرین سے اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ آپ کے اندر جو اپنی کیپیبلٹیز ہیں، آپ میں جو پوٹینشل ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے کہ نہیں آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ کس فیلڈ میں اچھے رہیں گے، آپ کس فیلڈ میں آپ سکسیسفل رہو گے، آپ کے اندر کیا ایسی طاقت ہے کہ جو کسی اپنے جو آپ کا سماج ہے اس کو کیا فائدہ پہنچے. جیسے کہ میرے اندر کوئی چیز ہے تو میں اس سے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں اپنے سماج کو، وہ کسی بھی لحاظ سے ہو. تو یہی میسج رہے گی کہ اچھے کام کرتے رہو، اخلاق پہ اچھے اخلاق، اپنے اخلاق درست کرو، حقوق العباد بھی ٹھیک کرو اور حقوق اللہ بھی ٹھیک کرو. جیسے کہ میں نے اس کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ حقوق اللہ پہ بھی لکھا ہے، حقوق العباد پہ بھی لکھا ہے. یہ کتاب صرف بچوں کے لیے نہیں، یا صرف بوڑھوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کے لیے ہے. کہ آپ دیکھو کہ اس کتاب میں نے تقریباً ہر کسی چیز کا ذکر کیا ہے، وہ معاشرتی لحاظ سے ہو، معاشرتی جو برائیاں ہیں ان پہ بھی میں نے ان کا ذکر کیا. یہاں پہ وہ ہماری سرزمین کشمیر ہو، اس پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم کیا کیا دیکھتے آ رہے ہیں، اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. اور میری زندگی میں کیا ہوا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ذکر ہوا ہے اس میں. اور رب سے عشق، حقوق العباد، حقوق اللہ جو میں آتا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. میں نے اس میں کنن پوشورا کا بھی ذکر کیا ہے جو عصمت دری ہوئی تھی وہاں پہ. اور میں نے اس میں جو باسط کنن پوشپوری ہے جو راجستھان میں جو فوت ہو گئے تھے، مارے گئے تھے، اس کا بھی ذکر کیا ہے میں نے اس میں. اور میں نے اس میں خصوصاً کشمیر کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے کہ ہم جو ایک دفعہ جنت کہلاتی تھی تو اس کا کیا حال ہوا ہے، اس پہ کتنا ظلم ہوا ہے، اس کا بھی ذکر میں نے اس کتاب میں کیا ہے. تو میری میسج یہی رہے گی کہ آپ اس کتاب کو جانیے، آپ اس کتاب کو پڑھیے، تاکہ اور میرا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے میری وجہ سے. کچھ فائدہ اگر وہ اس کتاب کو پڑھیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو ضرور ملے گا. کیونکہ میں نے اس میں جو لہجہ، اس میں جو جب کوئی ناظرین جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو جو لہجہ اختیار ہوا ہے یا جو اس میں الفاظ ایسے ڈالے ہیں میں نے کہ وہ بہت زیادہ متاثر ہو جائیں گے، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا لوگوں کو. جی ہاں. تو ناظرین، عابد حسین صاحب کے آج کی اس گفتگو سے ہمیں تو یہی اندازہ لگتا ہے کہ ان کا جو کہنا ہے اور ان کہنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اور جو سب سے بڑا خاص مدعا جو ان کی گفتگو سے ہمیں دیکھنے کو ملا، جو پیغام اپنی طرف سے ہمارے ناظرین کو اور پوری وادی کشمیر کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ شاہی تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو اپنی پرواز سے اسے اور ہوا دے. عابد حسین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم ایک مرتبہ پھر سے جو ہے اپنی طرف سے، اپنے دیکھنے والے ناظرین کی طرف سے آپ کو بہت بہت جو ہے مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے ہی نوجوانوں کا جو ہے ہماری اس قوم میں جو ہے ایسے ہی نوجوان پیدا کرے جو اصلی حقیقت میں ہماری حقیقت حال جو ہے اس کو بیان کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اصلی حقیقت کو جو ہے وہ دیکھیں، جانیں، پرکھیں. عابد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، آپ دیکھتے رہیے وائس آف پیپل.